لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعداء أئمتهم وعلى أعداء أحبائهم وعلى أعداء علمائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين صلوات پڑھیں بار قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو یہ دوریاں ہی غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں آپ لوگ آ جائیے تھوڑا سا قریب ہو جائیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں بر محمد حضرت سید قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا چاہے کہ ابھی بالکل میرے بعد مولانا نذر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے میں ان کی پیشخوانی کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ حضرات بارہا سماعت فرماتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں میں بارگاہ مولائے کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اپنی اس کجمج بیانی کو اور آپ کی خدمت میں اپنے وہ مختصر سے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے دروازے کا ایک ادنا سا فقیر ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ مولا مجھے بھیک میں وہ الفاظ عطا فرمائے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں زبان میری ہے اشارہ ان کا ہو جائے تو اپنا کام بن جائے صلوات پڑھیں بر محمد اپنا کام اشارہ ان کا ہو جائے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا ہے کہ جو غدیر سے متعلق ہے
खुदावंद आलम अपने नबी ख़ास मुरसल आज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम के ऊपर अपने उस फरिश्तादा अमीन वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देकर भेजता है कि मेरे हबीब से जाके कह दो, और आज लफ्ज़ हबीब न कहना, आज लफ्ज़ मुज़म्मिल न कहना, आज लफ्ज़ यासीन इस्तेमाल नहीं होगा, आज ओहदे को पुकारो। मैंने जो अपने प्यारे हबीब को ओहदा अता किया है रिसालत का, आज जाके ये पैगाम दो, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए पैगंबर, ए रसूल पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपके ऊपर आपके रब की तरफ से नाजिल हो चुका है। देखिए मैं गदीर नहीं पढ़ने वाला हूं, हालांकि हम सब गदीरी हैं, और खुदा करे कि विलायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर हमें हमारे दम आखिर तक इस्तिकामत अता फरमाए, इसके ऊपर कायम रहें। इसलिए कि ये दौलत वो दौलत है कि जैसे आज हमारे देहाती माहौल में या शहरी माहौल में रात को गश्त लगाने वाले चौकीदार हजरात आवाज यही देते रहते हैं, जागते रहो। क्या आवाज देते हैं? तवज्जो कीजिएगा, जागते रहो। इसका मतलब यह है कि ये जगाना इस बात की अलामत है कि अगर सो गए तो माल लुट जाएगा। इसी सूरत से अगर आज आप सो गए तो ईमान लुट जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, आप सोइएगा नहीं। ये सफ़े अज़ाए हुसैन वो मकाम है जहाँ के ऊपर आने के बाद में वो सादतें नसीब हो जाती हैं कि नस्लें पाकीज़ा हो जाती हैं, नस्लें ताहिर हो जाती हैं, और इस बात की ज़मानत मिल जाती है कि अगर किसी बीबी ने बुलाया ना होता तो हम ना आते। किसी में हिम्मत हो तो बताओ, ये कहे कि मैं खुद आया हूं, किसी बुलाए के ऊपर नहीं आया, तो यकीनन वो झूठा है, आ नहीं सकता इस सफ़े अज़ा के ऊपर जब तक कि वो शहजादी न बुलाए, वो शहजादी ना बुलाए। तो आइए अज़ीज़ान गिरामी, आज के दौर में, इस माहौल में, पुरअशौक़ दौर में हमें जागने की ज़रूरत है, हमें बेदार रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि इस माहौल में, इस दौर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इस बात का ठेका ले चुका है कि आले मोहम्मद से दूर किया जाए, मजलिसों से दूर किया जाए, मातम से दूर किया जाए, फजाइल से दूर कर दिया जाए। मगर कुदरत ये चाहती है तुम इनसे जितने दूर होते चले जाओगे, ये तुम्हारे बस में नहीं है। हमने खुद निजातों को दूर रखा है। नहीं तो जो किया आपने है, सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। और आज के इस दौर में आवाज क्या आ रही? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। देखिए आप ज़हनी तौर के ऊपर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुनने के लिए तैयार होते, माफ कीजिएगा मैं जसारत कर रहा हूं बुजुर्गों की खिदमत में, कि अगर सुनने के लिए तैयार हों तो फजाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जाकिर की जबान से जो भी जुमला निकल रहा है, तो आप ये ना देखिए कि चेहरा है, कैसा चेहरा है, बल्कि ये देखिए कह क्या रहा है। ने तो जो की आपने क्या कह रहा है। देखिए अगर यही टोपी अगर किसी बच्चे के सर के ऊपर हो तो टोपी मोतबर नहीं बनाती है, इल्म मोतबर बनाता है। ने तो जो की
سمجھے نہیں آپ؟ تو اب آئیے عزیزان گرامی، جو کچھ ہے وہ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور جب نازل ہو چکا ہے وہ کیا نازل ہوا؟ فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کیا نہیں پہنچایا؟ کیا نہیں پہنچایا؟ آپ لوگ سب بولیے نا، مل کے بولیے، کیا نہیں پہنچایا؟ اگر فما بلغت رسالتہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں انجام دیا تو فما بلغت رسالتہ، تو تم نے رسالت کا کوئی بھی عمل نہ نماز پہنچائی۔ دیکھیے جملے کچھ ایسے ہیں جو سنے ہوئے جملے ہیں، یہ ہر انسان کی زبان پہ موجود ہے کہ آپ نے نہ تو نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، نہ حج کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ ہے رسول، یہ پیغمبر، یہ مرسل اعظم، یہ صاحب شریعت، یہ افضل المرسلین، یہ اتنے عہدے رکھنے کے بعد میں قدرت یہ کہہ رہی ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو عزیزان گرامی، جب ولایت علی کا مسئلہ آتا ہے تو قدرت کے بھی تیور بگڑ جاتے ہیں، اور آواز دیتا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور اگر تم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ میں توجہ کیا آپ نے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دیکھیے عزیزان گرامی ٹائم نہیں ہے، مگر میں جلدی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو رسالت رکی ہوئی کہاں کے اوپر ہے؟ اعلان ولایت علی کے اوپر۔ تو جب رسالت اعلان ولایت علی کے اوپر رکی ہوئی ہے تو انسانیت کو کہاں ہونا چاہیے؟ انسان کو کہاں ہونا چاہیے؟ تصور کہاں ہونا چاہیے؟ آج ہم یہ دیکھیں دوستو، آج کے ماحول میں یا کسی بھی وقت ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ رضائے امام کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان، معاف کیجئے گا، بہت ہی دست بستہ ہو کر گزارش کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ انسان کو ہمیشہ یہ مد نظر رہنا چاہیے خالق راضی ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہو جائے، ساری کائنات ناراض ہو تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے، ساری کائنات خوش ہو جائے، کیا کچھ نہیں رہتا؟ تو ہمارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے میرے بھائی؟ یہ آپ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر اتنا سوچیں، جب آپ اس صف اعضاء کے اوپر آیا کیجئے تو اس تصور کے ساتھ آیا کیجئے کہ مولا، اے شہزادی، اے آقا، آپ نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے کہ آپ کی صف اعضاء پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو مجھے اتنی سعادت اور عطا کر دیجئے، میرا عقیدہ بھی سلامت رہے، میرا ایمان بھی سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں۔ میں توجہ کیجئے، ہمارا ایمان سلامت رہ ہو جائے تو ہماری ہر طریقے سے سلامتی ہو جائے، ہم یہاں بھی سلامت رہیں۔ دنیا کہتی ہے صاحب، بس بات کو تمام کر رہا ہوں، ایک بات کہنے کے بعد میں جو آخری بات ہے، دوستو، غدیر کے میدان میں مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ ہوا نہیں؟ بعد رسول جب لوگوں نے علی کو جھٹلایا اور علی کی ولایت کا انکار کیا تو لوگوں کو بلایا ہے، مولا کائنات مدینے کے ہر دروازے پہ گئے ہیں، بتاؤ تم غدیر میں موجود تھے، کس کی ولایت کا اعلان ہوا تھا؟ کسی نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے یاد نہیں رہا،
نہیں توجہ کی آپ نے؟ دیکھیے دشمن علی کے اوپر سب سے کمتر عذاب یہ نازل ہوتا ہے کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ توجہ کیجئے گا. عقل چلی جاتی ہے، بہکنے لگتا ہے، قدم قدم پہ ٹھوکرے کھاتا ہے. اس لیے ارے جو مشکل کشا کو چھوڑے قدم قدم پہ نصیب میں ٹھوکرے ہوتی ہیں. نہیں توجہ کی آپ نے؟ دوستو اگر وقت ہوتا تو عرض کرتا، مگر میرے ہی پاس وقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائی کے پاس میں وقت نہیں، وقت ہے موجود، مگر یہ یاد رکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے. مگر آپ یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ اس دور میں، اس ماحول میں خدا را اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان کی سلامتی ہر دور میں ضروری ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو وہ بچہ جو ہماری آغوش میں پل رہا ہے، جب باپ کو دیکھے گا، باپ حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے، تو دیکھے گا کہ ماتم جائز ہے، حرام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ کی رہے سمجھ رہے نہیں آپ؟ اگر یہی بچہ جب آپ مجلس حسین میں اپنے بچے کو لے کر آئیں گے اور ماتم یہ آپ روئیں گے، گریہ کریں گے، باپ کی آنکھوں میں بیٹا آنسو دیکھے گا تو سمجھے گا رونا جائز ہے، حرام نہیں ہے. نہیں توجہ کر رہے آپ؟ سمجھ رہے نہیں آپ؟ تو دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنا نہیں بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، خدا را اپنے ایمان کی سلامتی کیجیے، اپنے ایمان کو سلامت رکھیے. دوستو بس حسین ابن علی بات عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی، دیکھیے عقیدہ کیا چیز ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سماعت فرمایا نا، ہمارے ہاں اصول دین میں 5 ہیں، 5 اصول دین ہیں. توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے. یہ 5 اصول دین میں توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا. عدل ہے، اللہ کو عادل ماننا. نبوت ہے، 1,24,000 انبیاء کا اقرار کرنا. امامت ہے، 12 اماموں کو ماننا. قیامت کا یقین رکھنا. دوستو بس یہی پہ آنے کے بعد میں اپنی بات کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دوستو، کہ جو آج اللہ کو ایک مانے، اللہ کو عادل مانے، نبی کی نبوت کا اقرار کرے، علی کی ولایت کا اقرار کرے، تو آخری منزل ہے قیامت. قیامت میں جب انسان پہنچے گا، موت بالکل مکمل طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قیامت میں جب انسان پہنچے گا تو اس وقت میں اللہ کے سامنے یہ حاضر ہونے والا انسان، جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اعمال ہیں، تمام اعمال ہیں، وہ جلدی کرے گا جنت میں جانے کی. آواز آئے گی، وہ چلیں گے، چل دیں گے جنت کی طرف. آواز آئے گی کیا؟ قرآن مجید وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے بھی سوال کرنا ہے. کس کے بارے میں؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. جو لوگ خاموش ہیں کیا میری بات سے متفق نہیں ہیں؟ معاف کیجئے گا، یہ میرا اور آپ کا قول نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، مولا کا کلام ہے. مولا فرماتے ہیں کیا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. علی کی ولایت کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ اقرار ہے، اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ فرمائیں. دیکھیے یہ میری تھوڑی عادت ہے، معاف کیجئے گا، میں کیا اقرار ہوں؟ کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ یہ یاد رکھیے، اقرار کیا یا نہیں کیا؟
علی کی ولایت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ تو بتاؤ، اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کی منزل کون سی ہوگی؟ اور وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے اقرار کیا، تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ دوستو، بس مختصر لفظ میں سن لیجئے کہ علی کی ولایت کے اقرار کے صلہ اللہ نے جنت رکھا ہے، علی کی ولایت کے انکار کے سزا اللہ نے جہنم رکھا۔ اب آئیے دیکھیے، مسئلہ صاف ہو گیا۔ جب علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے اقرار کیا؟ اچھا، اب ایک کا صاحب وہ 1,40,000 یا 1,25,000 یا جتنے بھی غدیر میں موجود ہوں، وہ غدیر میں موجود تھے، نبی کے ہاتھوں کے اوپر علی کو دیکھ رہے تھے۔ ان دیکھنے والوں میں سے کسی نے اقرار کیا، کسی نے، مگر وہاں تو سب نے کہہ دیا بخن بخن لکا یا علی بن ابی طالب، اے مبارک ہو آپ کو، اے علی، یہ کہا نہیں کہا؟ سب نے کہہ دیا نا، وہاں کے اوپر سب نے کہہ دیا، وہاں کے اوپر سب نے کہہ دیا۔ بھائی جہاں کے اوپر یہ آواز آ رہی ہے کہ ان ولایت علی بن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، کہا قیامت میں جنت مل نہیں سکتی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو۔ تو دوستو یہ یاد رکھو کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے تو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت ہے کیا مقام؟ کون سا مقام ہے جنت کا؟ ایک انعام خداوندی ہے، ہر طرح کی آسائش موجود ہے، ہر طرح کا آرام موجود ہے۔ وہاں کے اوپر وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ میں بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ دوستو، اس دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، یہ ہر مومن کا فریضہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو یہ یاد رکھیے، علی کی ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر نبی بھی اعلان نہ کریں تو رسالت نہیں ملتی، تم اقرار نہ کرو تو جنت کیسے مل جائے گی؟ توجہ، دیکھیے گا، بس بات تمام کر رہا ہوں۔ دوستو، اس دور میں ایمان کو بچاؤ، بار بار میرا پیغام ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ایمان بچا لیا تو کامیاب، ایمان نہ بچا تو خاسرین میں سے۔ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی ایمان کا انکار کرے، سورہ مائدہ، جو بھی ایمان کا انکار کرے، اللہ اس کے اعمال کو حبط کر لیتا ہے، حبط ہو جاتے ہیں۔ انکار ولایت علی کے اوپر اعمال چھین لیے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، میں جا رہا ہوں، بارڈر پہ ہوں، مجھے جانا ہے ایران، میرے پاس پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ سب موجود ہے۔ ایک پولیس والا وہاں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مجھ سے تینوں چیزیں چھین لی۔ کہاں جاؤں گا؟ کہا صاحب اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ پاسپورٹ بھی ضروری، ویزا بھی ضروری، ٹکٹ بھی ضروری، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضروری، محمد الرسول اللہ کہنا بھی ضروری، علی ولی اللہ کہنا بھی ضروری۔ یا علی علی علی، مولا سلامت رکھیں۔
توجہ کیجیے. اچھا بس بات تمام کر دی, سمیٹ دی میں نے. کہا صاحب حسین کے مقصد کے اوپر نظر رکھو. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کے مقصد کو سمجھو. اور میں بہت ہی حقیر چھوٹا سا انسان ہوں, در آل محمد کا چھوٹا سا ایک ذاکر ہوں, اتنا بڑا ذاکر نہیں, مگر ان کے بارے میں جو بولے وہ بڑا ہوتا ہے, اور جو ان سے چھٹ کے بھاگ کے بولے وہ در در پہ ذلیل ہوتا ہے. نہیں تو جو کیا آپ نے ان کے بارے میں بول کے تو دیکھو, ان کے لیے بول کے دیکھو. زبان تمہاری ہوگی, کلام ان کا ہوگا. حسین کا مقصد سمجھو. حسین کا مقصد کیا ہے؟ کہا صاحب تشریح کرنے بیٹھ گئے. کہا صاحب حسین نے نماز کے لیے جان دے دی, حسین نے روزے کے لیے جان دے دی. سمجھے نہیں, معاف کیجیے گا, سمجھے نہیں. اگر خالی حسین نے نماز کے لیے جان دی ہوتی, دیکھیے حسین نے دین بچایا ہے. اب اگر نماز دین میں ہے تو نماز بچائی, روزہ اگر دین میں ہے تو روزہ بچایا. توجہ ہے نہیں آپ کی؟ مگر یہ حسین کا مقصد کیا ہے؟ امام سے خود پوچھتے ہیں, مولا آپ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی کہ مولا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کائے کے لیے آپ جا رہے ہیں کربلا؟ آپ کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو امام نے آواز دی, خرجت لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جہاں جہاں حضرات ہیں میرے الفاظ سن رہے ہیں, اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کم سے کم میری طرف دیکھتے رہیں کہ امام فرما رہے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب اصلاح امام نے کائے میں کی. دیکھیے قبلہ, اصلاح کائے میں کی. کیا حسین جب کربلا گئے تھے تو کہ نمازیں نہیں ہو رہی تھیں؟ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ ایک ایک انسان سے توجہ کا طالب ہوں. کیا حسین جب کربلا میں پہنچے کیا فوج یزید میں نمازیں نہیں تھیں؟ کہ شب داریاں نہیں ہو رہی تھیں؟ ارے یہ کم وقت وہی ہیں جو 61 ہجری سے پہلے خود شب داری کرتے تھے. آج اگر ہم حسین کے غم میں شب داری کر رہے ہیں تو کہا بدعت. توجہ کیجیے گا. سب لوگ آ گئے لیکن کبھی حسین نے چھوڑا نہیں مجھے. یا کہا اچھا یہ بتائیے اصلاح امت کے لیے نکلے نہیں نکلے؟ تو کائے کی اصلاح کی؟ کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھیں؟ اس کا مطلب یہ کہ نمازیں ہو رہی تھیں تو اب اصلاح امت میں نماز شامل نہیں ہوئی. روزے بھی ہو رہے تھے لہذا روزہ بھی شامل نہیں ہوا اصلاح امت میں. مقصد کیا تھا دوستو؟ اعمال ہو رہے تھے, عقیدے خراب ہو رہے تھے. توجہ کیجئے گا آپ. حسین نے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو کائے کی اصلاح کی؟ اصلاح امت کاہے کی؟ کا عقیدے خراب ہو رہے ہیں. عقیدہ خراب کیا ہوا؟ کیا اللہ کو ایک نہیں مان رہے تھے؟ مان رہے تھے. اگر نہیں مانتے تو نمازیں نہ پڑھتے. اچھا کیا نبوت کو نہیں مان رہے تھے؟ نبی کو نہ مانے ہوتے تو صحابی کہاں سے آ جاتے؟ نہیں توجہ کی آپ نے. کہا قیامت کو نہیں مان رہے تھے. کہا مان رہے تھے. کیا چیز نہیں مان رہے تھے جو حسین منوانا چاہتے تھے؟ کیا چیز نہیں مان رہے تھے وہ جو حسین منوانا چاہتے تھے؟ تو اب ہم نے تاریخوں میں دیکھا حسین ابن علی نے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, اعمال صالحہ انجام دے رہے تھے,
سب کچھ تھا مگر عقیدے بگڑ رہے تھے. حسین نے آواز دی میں عقیدہ سنوارنے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ مان رہے ہیں, میرے بابا کی ولایت کو نہیں مان رہے. ہائے 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 ہائے, توجہ کیجئے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ میرے بابا کی ولایت کو نہیں مان رہے تھے. پورا واقع کربلا ولایت علی کی تحفظ کے لیے واقع ہوا. کربلا اس واقعے کا نام ہے. یقیناً جب کربلا کا لفظ آتا ہے زبان کے اوپر, حسین کا لفظ زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے تو مومن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, دل رونے لگتا ہے. دوستو, غم حسین میں کوئی نہیں روتا. غم حسین میں وہی روتا ہے جس مومن کی نظروں کی طرف شہزادی کی نظریں ہوں. اس لیے کہ شہزادی دیکھتی رہتی ہیں کس مومن کی آنکھ میں آنسو آیا. اور ادھر بس 2-4 فقرے عرض کروں گا, میں زیادہ مصائب پڑھنے کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. کہ حسین کربلا کے میدان میں کیا چیز بچانے گئے؟ ولایت کو بچانے کے لیے گئے, دین کو بچانے کے لیے گئے, شریعت کو بچایا, اسلام بچا دیا, دین بچا دیا, ایمان بچا دیا. یہ ولایت کے لیے حسین ابن علی نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی, اپنی جان دے دی. یہ حسین ابن علی ہیں. کربلا کا واقعہ ہے, میدان کربلا ہے. مگر عزیزو, ابھی آپ نے نماز ظہرین ادا کی. بس ایک روایت عرض کروں گا, بس 2 فقرے مصائب کی سن لیجئے. شہید کے مزار کے اوپر حاضری ہے, آپ کی بھی میری بھی, اور یہ ان کو وسیلہ بنا کر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم بارگاہ معصومین میں ہم اپنے اس نذرانے کو پیش کرتے ہیں. آئیے عزیزان گرامی, حسین ابن علی, ظہر کا وقت آتا ہے, صبح سے جنگ ہو رہی ہے, مگر اس جنگ کے ماحول میں ایک مرتبہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے. ایک صحابی حسین آگے بڑھا اور آواز دی, یا ابن رسول اللہ, ھذا الاول وقت ظہر. اے فرزند رسول, یہ ظہر کا اول وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں. تو امام نے آواز کیا دی, یا ابو سمامہ قد ذکرت الصلاۃ قد جعلک اللہ من المصلین. اے ابو سمامہ, تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے. دوستو, نماز آپ ہی کے لیے ہے. ایک جملہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دہرانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, نماز آپ ہی کے لیے ہے, کسی کو حق ہی نہیں نماز پڑھنے کا. زمین پہ سجدہ کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو علی کو ابو تراب مانتا ہے. توجہ ہے نہیں آپ کی؟ صرف آپ ہی کا حق ہے کہ آپ نماز ادا کریں. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ قیامت میں پوچھے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور اگر علی کا دشمن نماز پڑھے تو اللہ قیامت میں کہے گا تو نے نماز کیوں پڑھی. توجہ ہے نہیں آپ کی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کا حق صرف ہمیں ہے. سمجھ رہے نہیں آپ؟ تو دوستو یہ یاد رکھو, نماز کو یاد رکھو. نماز حسین کی پسندیدہ چیز ہے. یہ یاد رکھو, حسین نے سجدے میں سر رکھا, قاتل پشت پہ سوار ہو گیا, حسین کا سر جدا کر دیا گیا.
سمجھ رہے ہیں؟ یا ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد رکھا؟ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ صفیں لگ گئیں، پانی تو نہ تھا، جو حسین اور اصحاب حسین وضو کرتے خاک کربلا کے اوپر تیمم ادا کیا، اور تیمم کرنے کے بعد صفیں لگی، حسین نے آواز دی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اور اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے صلاۃ کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی۔ یہ حسین ابن علی ہے جو کربلا کے میدان میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی دیکھا عمر ابن سعد نے حکم دیا ان کے اوپر تیر بارانی کی جائے۔ تیر بارانی شروع ہوئی، تیر چلنے شروع ہوئے۔ سعید و زہیر نے دیکھا، حسین کے یہ دو صحابی، انہوں نے دیکھا یہ نماز ہو رہی ہے، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، مگر یہ یاد رکھو اگر ہم مصلی پہ حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تو حسین تیروں سے زخمی ہو جائے گا۔ لہذا دونوں صحابیوں نے نماز کو چھوڑا، سامنے آگے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اب تیر آ رہے ہیں، کبھی سعید نے آگے اپنے سینے پہ لے لیا، کبھی زہیر نے اپنے سینے پہ لے لیا۔ جب ادھر حسین نے آواز دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، عزیز و روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی حسین نے یہ آواز دی ادھر سعید تیورا کے گرے۔ حسین کے سامنے، حسین کا یہ صحابی جس کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، جسم کے اوپر تیر لگ چکے ہیں، حسین نے آگے بڑھے، زمین پہ بیٹھے، حسین نے سر سعید کا زانو پہ رکھا، سعید نے سر ہٹایا، پھر دوبارہ رکھا، پھر ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے سعید کیا بات ہے، تم سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا کہ میرے خیال میں یہ بے مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے گا؟ تو ایک مرتبہ آواز دی سعید میری ماں فاطمہ جنت سے آ جائے گی، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں کیا سوچ رہے ہو؟ تصور کا مقام ہے، سوچنے کا، فکر کا مقام ہے کہ سعید کا سر زانو پہ رکھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سعید نے آواز دی مولا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بزرگ میرے سرحانے موجود ہو۔ تو ایک مرتبہ آواز دی سعید سلام کر، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے نانا آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزیز و سعید کہتے ہیں اے مولا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دانی طرف بھی کوئی بزرگ ہے۔ کہا اے سعید سلام کر، یہ میرے بابا ہے۔ کہا کوئی بائیں طرف، یہ میرے بھائی حسن ہے۔ بھائی ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں اے مولا مجھے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کالی ردا میں کوئی بیوی میری پایا نے پاؤ۔ بھائی ایک مرتبہ آواز دی سعید قدموں کو سمیٹ لے، وہ میری ماں فاطمہ، سعید تیرے جنازے کے اوپر میری ماں فاطمہ آئی ہے، اے سعید میری ماں فاطمہ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔